नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर ज़ैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, बैरिस्टर बाशानी साहब। उनसे खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा में वेडनेसडे को पास हुआ जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 23 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें कई सारे बदलाव कश्मीर को लेकर, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर ओवरऑल किए गए हैं। सीट्स असेंबली में बढ़ाकर 114 कर दी गई हैं और 24 सीट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भी रखी गई हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और कई सारे स्टेटमेंट जो हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो बिल को प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कश्मीर के हवाले से किया, उस पर बात करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास मुद्दे पर। आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। नमस्कार शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर। जो अभी विंटर सेशन चल रहा है उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रेजेंट किया, और वो जुलाई में भी उसको प्रेजेंट किया गया था, जुलाई सेशन में। लेकिन अभी ये पास हो गया सर। इसमें कश्मीर को लेकर पूरे ही इंक्लूडिंग पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारे बदलाव इसमें प्रेजेंट किए गए हैं। कश्मीरी पंडितों को लेकर, पूरे असेंबली सीट को लेकर बहुत सारे इसमें बदलाव हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये कि आप इस पूरे बिल को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये बिल पास हो चुका है ओवरऑल। देखें जी, ये बिल तो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है जिसपे बहुत अरसे से काम हो रहा था। ये जो डिलिमिटेशन का और जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉपुलेशन के हवाले से तब्दीलियां आई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए इस पे बहुत अरसे से बात हो रही थी। इसमें ज़ाहिर है एक बड़ा लंबा कंसल्टिंग प्रोसेस भी गुजरा है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कंसल्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस बिल में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो पहले डिस्कस ना हुई हो, क्योंकि ये बड़ा एक लेंथी किस्म का कंसल्टेशन और डायलॉग के बाद इसको जो है लोकसभा में ले जाया गया। तो ये ऑलमोस्ट पहले से ये इंफॉर्मेशन लोगों को ज़ाहिर मिल गई थी, इस पे बहस भी हो गई थी। यही वजह है कि इस पे कोई बहुत ज़्यादा रद्द अमल नहीं हुआ। छोटे मोटे एतराज़ात जो होते हैं कि जी एक सीट इधर हो गई या ज़्यादा हो गई या कम हो गई, वो स्पेसिफिकली कश्मीर वर्सेस जम्मू या जम्मू वर्सेस कश्मीर जो एक हिस्टोरिकली हमेशा से एक इशू बना रहा है, वो इसमें भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है। ये जो सीट्स की रिजर्वेशन है, ये भी जाहिर है कि पहले दिन से इस तरह ये सीटें रिज़र्व की जाती रही हैं, सिर्फ इनकी तादाद में फ़र्क पड़ा है कि जो ज़ाहिर है पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से नंबर ऑफ़ सीट्स भी उन्होंने इंक्रीज़ की हैं, जिसमें जो 24 सीट्स हैं जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो डिस्कस करने की है कि जो 24 सीट्स उन्होंने रिज़र्व की हैं वो रिज़र्व सीट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही या कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है या कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही, बल्कि उन्होंने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली एक्नॉलेज किया है कि ये सीट इस इलाके की हैं, और वो इस बुनियाद पे एक्नॉलेज किया है कि ये इलाके जो हैं वो भारत का हिस्सा हैं, इसलिए हम इन इलाकों के लिए ये 24 सीटें रिज़र्व करते हैं। और ये इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है कि अगर ये इलाके आज़ाद होते हैं या भारत का हिस्सा बनते हैं तो ये सीटें होंगी इनकी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली में, नट शेल में। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सीटें खाली हैं और खाली रहेंगी, जिसकी वजह से भारत का जो ट्रेजरी है, जहाँ से जो MLAs वगैरह को जो है वो पेमेंट्स की जाती हैं, या जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं जिन पे काम होता है, ये दोनों चीज़ें इसकी दायरे कार में नहीं आती। और इसको इसलिए डिबेट की ज़रूरत है कि अभी कोई एक हफ़्ता पहले जो है एक आर्टिकल मैंने लिखा था कि जो जम्मू कश्मीर के महाजरीन जो आते हैं और आकर पाकिस्तान में आबाद हो गए या आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में आबाद हो गए, उनकी सीटें
انہوں نے وہاں پہ ریزرو کی ہوئی ہیں کہ وہ جو اسمبلی ہے اس کی کل 53 سیٹیں ہیں، جس میں سے کہ 12 سیٹیں جو ہیں انہوں نے ان مہاجرین جموں کشمیر کے لیے مختص کی ہوئی ہیں، یعنی ان 12 سیٹوں پہ صرف وہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں جو مہاجرین جموں کشمیر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ اور یہ سٹارٹ ہوا تھا بگننگ سے ہی، جب سے الیکشن ہو رہے ہیں اس علاقے میں 1970 جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں الیکشن شروع ہوئے تھے، تب سے وہ نمبرز میں فرق پڑتا رہا ہے کہ 8 سیٹیں ہیں، 10 ہیں، 6 ہیں، لیکن سیٹیں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ اور آن دا کنٹرری ٹو دا ریزرویشن جس طرح کہ انڈیا نے کیا ہے، وہ ان سیٹوں پہ باقاعدہ انہوں نے لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے یا الیکٹ کیا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو جموں کشمیر سے مائیگریٹ ہو کے آئے 1947 یا آن ورڈ 1948 وغیرہ میں، تو وہ آ کے پاکستان میں آباد ہو گئے۔ تو میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو کسی بھی اعتبار سے یہ لوگ جو ہے وہ مہاجرین کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے، دے آر ناٹ امیگرینٹس، چونکہ یہ ان کی تیسری چوتھی نسل ہے۔ جو لوگ 1947-48 میں وہاں سے مائیگریٹ ہو گئے تھے وہ آ کے پاکستان میں پرماننٹلی سیٹلڈ ہو گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی، وہاں پہ زمینیں خرید لی، ان کو مفت میں زمینیں دی گئی، پھر انہوں نے اپنے روزگار جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے لے کے پرائیویٹ سیکٹر تک اور بزنسز ہر چیز میں یعنی ٹوٹلی انٹیگریٹ ہو گئے۔ تو یہ کسی بھی ڈیفینیشن کے مطابق نہ تو وہ مہاجرین جموں کشمیر ہیں، نہ ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں ان پہ الیکٹ ہو کے تو آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے اسمبلی میں تو ہم لوگوں کے لیے قانون بنائیں جو اس علاقے کے لوگ ہیں۔ اور چونکہ ان کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ ہماری زبان بولتے ہیں، نہ وہ ہمارے جو ہے وہ ٹیریٹوری پہ کبھی قدم رکھتے ہیں، نہ ان کے وہاں پہ کوئی بزنسز ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اسی ریزرویشن پہ وہاں پہ کچھ سرکاری جو جابز ہیں یا مراحت ہیں وہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ فرق میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ کمپیریٹیولی انڈیا نے بھی یہ سیٹیں جو ہوتی ہیں اگر آپ دے بھی سکتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ 3 جنریشنز کو آپ مہاجر نہیں کہہ سکتے، دوسری تیسری جنریشن کے بعد دے آر پرماننٹ سیٹلڈ پیپل، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر کرتے بھی ہیں تو آپ ان کو سمبولک ان کی سیٹ ریزرو کریں گے، جی یہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ 12 سیٹیں ریزرو ہیں، اور اگر کشمیر ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا تو یہ اس کو آکوپائی کریں گے، بالکل جس طرح انڈیا نے کیا۔ لیکن اس کے برعکس وہ انڈیا کے اسی لائن پہ آ کے تو وہ سیٹیں خالی رکھنے کے بجائے ان سیٹوں کو ایز اے ٹول آف ایکسپلائٹیشن اینڈ ایز اے ٹول آف مینیپولیشن استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ لوکل پاپولیشن، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسمبلی ہے پی او کے اندر، اس کے اندر پاور بیلنس کے لیے اور جو لوکل وہاں کا ریپریزنٹیٹیو ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اور پاکستان سے اگر آپ نے کوئی پالیسی میٹر ہے یا کوئی اس طرح کا کام ہے جو وہاں پہ امپوز کرنا ہے تو اس میں ان کو وہ جو ہے ایک بہت بڑا لیوریج ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں 12 سیٹیں ہیں جو لوگ بائی نیشنلٹی اینڈ بائی انٹرسٹ پاکستانی ہیں لیکن ریپرزینٹ کرتے ہیں پیپل آف کشمیر کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بدترین قسم کا ایک آئیڈیا ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک ایسے علاقے کے بارے میں قانون بناتے ہیں جس میں آپ نہ رہتے ہیں، نہ وہ قانون آپ پہ اپلائی ہوتا ہے، نہ کانسٹیٹیوشنلی آپ اس کے پابند ہیں۔ یہ جو ہے ایون برٹش انڈیا میں بھی اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ اس طریقے سے اتنا بلنٹلی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کا بڑا قابل تعریف عمل ہے کہ وہ اگر اس کو ایک سمبولک حیثیت دے کہ ہم لوگوں کے لیے، تو انہوں نے کچھ سیٹیں ریزرو کی ہوئی ہیں، آل دو کہ یہ سمبولک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے گورنمنٹس کی پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ ان کو جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک ڈیلے میں لے جانا کہ آپ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 50s سے لے کے تو سیٹیں ریزرو کر رہے ہیں، ایک سمبولک چیز جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔
لیکن یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ ٹیریٹوری ہماری ہے اور ہم کسی صورت میں اس کو جانے نہیں دیں گے، لیکن اس حوالے سے آپ عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہے۔ اب عملی طور پہ کچھ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حملہ کر دیں یا کوئی لڑائی چھیڑ دیں یا کچھ کریں، لیکن اگر آپ ایک ایشو کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اتنی نیٹی گریٹی کے ساتھ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ موجود ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ، جس کا شکار پہلے 2-3 جنریشنز ہو چکی ہیں، جیسے کہ یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ 3 جنریشنز جو ہیں وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں ہماری اسمبلی میں آ کے، جن کا وہاں کے کوئی وجود ہی نہیں۔ تو اس سلسلے کو مزید پرولونگ کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے الٹیمیٹلی ود دی انٹینشن آف ریزالونگ اٹ۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی یہ بات تو ہے، کیونکہ ہم جس طرح سے پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں جو عوام کے حالات ہیں وہاں پر بیسکس ان کو نہیں مل پا رہے ہیں، آٹا، چاول، گھی، تیل، پانی اور بجلی، یہ ساری چیزیں ان کو میسر نہیں ہیں، ایسے میں حالات بہت خراب ہیں۔ اور اس پورے فیصلے کا کیا اثر ادھر دکھائی دیتا ہے یہ ایک بڑی بات ہے۔ لیکن سر، جو ہوم منسٹر امت شاہ نے کئی سارے اعتراضات نہرو جی کے حوالے سے انہوں نے درج کرائے جب انہوں نے یہ بل پریزنٹ کیا۔ انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ کشمیر مدعے کو یونائٹڈ نیشنز میں لے جانا ہی تھا، تو چارٹر یو این چارٹر 51 کے تحت لے جاتے، نہ کہ یو این چارٹر 35 کے تحت۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ اس پہ میں بہت دفعہ لکھ بھی چکا ہوں اور بات بھی کر چکا ہوں کہ یہ پنڈت جواہر لال نہرو کی بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ بھی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کس آرٹیکل کے تحت لے کے گئے۔ میرے نزدیک غلطی یہ تھی جو اس کو آپ بلنڈر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یونائٹڈ نیشن میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن 562 اسٹیٹس تھی۔ تو 562 اسٹیٹ میں سے صرف ایک اسٹیٹ کا ڈسپیوٹ جو ہے اس کو آپ یونائٹڈ نیشن کو ریفر کرتے ہیں ایک ایسے موقع پہ جب کہ پورے خطے میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ ترین اسٹریٹجکلی یہ اسٹیٹ آئیڈینٹیفائی ہو چکی تھی۔ اور ظاہر ہے پنڈت نہرو جو ہیں وہ انڈیا کے پرائم منسٹر سے پہلے بھی ایک بہت بڑے ایک اسٹیٹمن ٹائپ لیڈر تھے، دنیا کی پالیٹکس پہ ان کی نظر تھی۔ یہ پارٹیشن کے فوراً بعد جب یہ ڈسپیوٹ شروع ہوا تو اس وقت کے آپ سوویت اخبارات اٹھا کے دیکھیں، یہ پراودا اور اس طرح کے 2-3 اخبارات ہیں، اس پہ میں نے اپنی بک میں بھی ڈیٹیل ان کو میں نے کوٹ کیا ہے، جس میں سوویت یونین آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ یہ ایڈیٹوریل لکھتے تھے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور اس کے ویسٹرن الائنس جو ہیں وہ سب کنٹیننٹ کے اندر اپنی پریزنس کے لیے اور اپنے اسٹریٹجک جو ہے وہ اڈے بنانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیٹ واز کمنگ فرام دی سوویت یونین بیفور اٹ وینٹ ٹو دا ہاں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے تھے یہ ایریے ایز اے سینسٹیو ایریے کے طور پہ، ایز اے پلیس آف انٹرسٹ فار انٹرنیشنل امپیریلسٹ فورسز یا جو بھی اس وقت کی فورسز کو اس خطے میں انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر دلچسپی تھی۔ یہ سامنے آنے کے بعد ہندوستان کا انٹرسٹ اس بات میں قطعاً نہیں تھا کہ وہ اس مسئلے کو کسی بھی طریقے سے انٹرنیشنلائز ہونے دے، چونکہ انٹرنیشنلائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو وہاں پہ آپ اپنے پاؤں پھنسانے کا موقع دے رہے ہیں، اور یہ کلیئرلی یہی پوری اس ڈسپیوٹ کی جو کور ہے وہ یہی تھا کہ یہ اپنا جو ہے پاؤں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے ڈیو ٹو سوویت جو ہے وہ پراکسیمیٹی جو بنتی تھی، چائنیز پراکسیمیٹی بنتی تھی، گلگت اور لداخ اور یہ علاقے جو ہیں ایکسائی چین اور یہ سارا۔ تو اس کے بعد آپ اس مسئلے کو خود ہی اٹھا کے تو انٹرنیشنل ارینا میں لے جاتے ہیں، تو پھر سب کو اپنا وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مداخلت کرنے کا موقع مل گیا۔ سب سے زیادہ قراردادیں یا تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے آئی ہیں، پیش ہوئی ہیں، یا اس کے الائز کی طرف سے پیش ہوئی ہیں، مثلا کینیڈا، آسٹریلیا، ارجنٹینا اور اس طرح کے جو ہے وہ ملک جو یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ تو بنیادی طور پہ ظاہر ہے یہ ایک سمجھنے کی بات تھی
کہ بھارت کی پالیسی تو یہ تھی نا کہ ہم بر صغیر میں جو بیرونی مداخلت ہے امریکہ یا برطانیہ کی یا ایون سوویت یونین کی بھی، اس کو جس حد تک ہو سکتا ہے باہر رکھا جائے، جبکہ انہوں نے پریکٹیکلی جو عمل کر دیا کہ وہ پورا ایشو ہی اٹھا کے ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا یونائٹڈ نیشن میں، جس کی وجہ سے وہ آج تک مداخلت کر رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ نہ ہونے کی، حل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ ان کو موقع مل گیا، کشمیر کے حوالے سے ان کو وہاں پہ پراکسیز مل گئی، ان کو پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر کے نام پہ ایک پراکسی ٹیریٹوری مل گئی۔ اور اس وقت آپ یہ سارے سوویت اخبارات دیکھیں، انہوں نے صاف لکھا تھا کہ اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوویت یونین کی پالیسی بڑی مختلف رہی ہے کئی سالوں تک، انٹل جہاں جا کے جب وہ سوویت لیڈر سری نگر میں آئے اور انہوں نے آ کے اپنا وہاں پہ ایک پالیسی چینج ایکسیپٹ کی اور پھر کھل کے انڈیا کی حمایت کرنی شروع کی۔ لیکن پہلے ان کا بالکل کلیئر سٹینڈ یہ تھا کہ اس مسئلے کو اس طریقے سے انٹرنیشنلائز نہ کیا جائے اور یہاں پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ پنڈت نہرو جو ہے وہ اپنی تمام تر انٹیلیجنس اور تمام تر جو ہے وزڈم کے باوجود اس انٹرنیشنل گیم کا حصہ بن گئے، جس میں آج تک جو ہے وہ انڈین سب کنٹیننٹ پھنسا ہوا ہے۔ بالکل آپ نے ایک دم صحیح کہا ہے، کیونکہ آج تک 76 سال گزر چکے ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، اور جن بیرونی طاقتوں کی آپ بات کریں وہ بھی اس پورے مسئلے میں کس طرح سے ٹانگ اڑاتے آئے ہیں، کس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن امت شاہ جی کا ایک اور نہرو جی کے حوالے سے اعتراض وہ یہ کہ پورا کشمیر ملے بنا سیز فائر کرنا، جس کی وجہ سے آج کشمیر میں جو حالات ہیں، چاہے ٹیررزم کی بات کریں یا پورا کشمیر نہ ملنا، دوسری طرف دونوں ہی طرف حالات خراب ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں سر آپ اس پورے اسٹیٹمنٹ کو؟ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے دل کی بات انہوں نے چورا لی۔ جو دل کی بات اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگ جب کرتے ہیں تو وہ یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ جب آپ نے 47 48 میں لڑائی بھی شروع کر دی تھی، لوگ بھی مروا دیے تھے، خون خرابہ بھی کر دیا تھا، سارے معاملات ہو گئے تھے، تو پھر آپ کو بارگیننگ کر کے تو پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں کہ اس میں ایک سب سے بڑی غلطی تو خود کشمیری لیڈرشپ کی تھی کہ اس وقت سری نگر میں جو لیڈرشپ تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو علاقے ہیں جن کو اب آپ جو ہے پی او کے یا آزاد کشمیر یا جو بھی نام دیتے ہیں، ان علاقوں میں ان کی فالوئنگ اس طرح نہیں تھی جس طرح ان کی کشمیری سپیکنگ علاقوں میں تھی یا دوسری طرف جموں وغیرہ میں تھی۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان علاقوں میں ہمیں جو ہے یہ اگر ہمیں مل بھی جاتے ہیں تو یہ کوئی کسی طرح سے کوئی خاص ان میں اٹریکشن نہیں، ایک تو ہمارے فالوئنگ نہیں ہے، اوپر سے یہاں پہ کوئی اس طرح کے ریسورسز نہیں ہیں، جو بعد میں غلط ثابت ہوا۔ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسورسز اچھے خاصے ہیں، نیچرل وہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جنگ بہت زیادہ پرولونگ ہو گئی۔ جو سٹی آف پونچھ ہے وہ تقریباً جو ہے 1 سال تک انڈر سیج رہا، 1 سال تک انڈر سیج رہا ہے، جو کہ بہت طویل ترین قسم کی کسی طریقے سے ناکہ بندی ہے یا احصار ہے کسی علاقے کا۔ تو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہاں پہ چونکہ لوگ پھنسے ہوئے تھے جن کی زندگیاں اس طرح تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی نیگوشیٹ کریں۔ لیکن بنیادی طور پہ امت شاہ صاحب کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہی سب سے بڑا بلنڈر تھا۔ اگر انہوں نے یہ کرنا تھا تو کم از کم وہ اس طرح کرتے کہ یہ جو ان نیچرل قسم کی ڈویژن ہے، جس میں آپ نے فیملیز کو تقسیم کر دیا، صدیوں سے ایک لگا لگایا سیٹ اپ جو تھا، خاندان تھے، ایک دوسرے کے رشتے تھے، اس کے بیچ میں آپ نے لکیریں ڈال دی، بالکل یعنی ان ہیومنلی، بغیر اس کے بارے میں سوچے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہی کام دوسرے طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا، تھوڑا سا نیچرل جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہوتی تاکہ ہیومن سفرنگ کا جو اس میں زیادہ پہلو نکل کے سامنے آیا وہ نہ ہوتا، اور نہ ہی یہ آج کے جو حالات ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ یہ علاقے جو اس وقت چھوڑ دیے گئے بارگیننگ کے نتیجے میں، سیز فائر کے نتیجے میں، یہ علاقے بن گئے باقاعدہ ایک پراکسی اور ٹیررزم کا اڈا، آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، اور آج بھی وہاں پہ ان کو اسی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کے پرائم منسٹر کی اس معاملے میں جو لینگویج ہے
اور جو 1947 کے پرائم منسٹر کی اس کے معاملے میں جو اس علاقے کے پرائم منسٹر کی لینگویج تھی اس میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی اس وقت جو ہے ان علاقوں کو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی لبریشن کے لیے بیس کیمپ ڈکلیئر کرتا تھا کہ دس از اے بیس کیمپ. بیس کیمپ از اے جو ملٹری ٹرمینالوجی میں ایک پلیس ہے جہاں سے ہو کے تو آپ نے آگے جانا ہوتا ہے, وہاں آپ نے رہنا نہیں ہوتا. اور ابھی یہ ہر روز آپ کسی آفیشل کا اٹھا کے بیان دیکھ لیں, وہ اس کو بیس کیمپ کہتا ہے, اور وہ جو وہاں پہ کاروائیاں کرتا ہے وہ انٹرنیشنل لا اور ملکی لا کے مطابق ٹیررزم ہے بائی اینی ڈیفینیشن آف دس ورڈ. کہ اگر وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی یہ 4,500 مربع میل علاقہ بیس کیمپ ہے اور اس کو ہم بھارت کے خلاف استعمال کریں گے پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لیے, جو بھی ان کے مقاصد ہیں, تو یہ ایک کنفیشن ہے کہ آپ ان علاقوں میں ایک طرح کا ٹیررزم جو ہے وہ کر رہے ہیں جو سامنے ہے. اور اس کے آپ دیکھ لیں لیٹسٹ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جو وہاں کے ڈسٹرکٹ پونچھ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو جنگلات میں ملیٹنسی کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے, اور یہ ڈرون کے ذریعے اس طرف سے جو ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے یا دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھیں تو اس میں اصل غلطی یہی تھی کہ اس وقت آپ یہ سچویشن اس طرح نہ کریٹ ہونے دیتے, چونکہ اس وقت تو ظاہر ہے سچویشن آپ کے ہاتھ میں تھی 100%, لیکن آپ نے سیز فائر جو کر دی وہ ان کے حق میں کر دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہاں لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی سر, یہ بل پاس ہوا. میں نے کئی سارے چینل پر جو پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے کچھ ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیکل یا سوشل کہا جائے, ان کو سنا, ان کو دیکھا, تو ان کا کہنا ہے کہ ہاں ہم خوش ہیں اس بات سے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار اپنے شہری جو ادھر ہیں پھنسے ہوئے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے, ساتھ ہی ساتھ جو اسینشیل گڈز ان کو میسر نہیں ہے, گیہوں, چاول, آٹا, وہ بھی فراہم کرائے. اس مسئلے پر اس جو آواز نکل کر آ رہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ واقعی میں کچھ وہاں پر اس طرح کی آوازیں تیز ہو رہی ہیں, یا پھر جو مسئلہ ہے وہ کافی گہراتا جا رہا ہے لیکن کوئی ریزولوشن سامنے نہیں آ رہا ہے اس کو لے کر؟ نہیں دیکھیں, یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس تنازع کو حل کرنے میں اپنا رول پلے کرے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں چونکہ بھارت کا جب یہ دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے, یہ لوگ ہمارے ہیں, تو پھر اس کی جو انڈر ٹیکنگ ہے اس کو پھر کسی طریقے سے ڈسپلے بھی تو کرنا پڑتا ہے نا, کہ آپ کر کیا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ اس علاقے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت ایز وی اسپیک, میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا وہاں کے جو جن کو آپ علماء کرام کہتے ہیں یعنی کلیرکس, ان کا ایک اجلاس ہوا ہے جو کہ ظاہر ہے رولنگ ایلیٹ کی ایما پہ ہوا ہے, جس میں کہ سارے جو لیڈنگ کلیرکس ہیں وہ شامل ہوئے, اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ لوگوں کو قائل کیا جائے, کنونس کیا جائے کہ وہ بجلی کا بل ادا کریں. یعنی اس کو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ایجیٹیشن ہے وہ لوگوں نے بجلی کا بل ادا کرنے سے انکار کر دیا, تو رولنگ ایلیٹ نے جو ہے وہ کلیرکس فلوٹ کر دیے. اب انہوں نے وہ پوری انڈرٹیکنگ لے کے تو وہ جائیں گے مسجدوں میں یا مزاروں پہ یا اپنا جہاں ان کا انفلوئنس ہے, اور تقریریں کریں گے کہ بل پے کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں کتنا بڑا حکم ہے اور کتنا بندہ سیدھا آ سارے جائے گا. سیدھا جنت میں جائے گا. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈویژن پیدا کی جا رہی ہے سوسائٹی میں, گزشتہ تقریباً 1 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے, اور جب یہ لوگ جا کے پرائم منسٹر جو لوکل اتھارٹی کا پرائم منسٹر ہے اس سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتا ہے میں تو آپ کے ساتھ ہوں, یہ جو آپ نے ڈکلریشن لکھا ہے یہ تو میرا لکھا ہوا ہے, میں تو 100% آپ کے مطالبے جو ہے وہ پورے کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ میرے بس میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ڈیسیجن میکر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, میننگ جو ہے وہ اسلام آباد میں, اور ظاہر ہے وہ جب یہ نہیں چاہتے تو میں کیا کر سکتا. تو بجائے اس کے کہ وہ عوام کو اعتماد میں لیں, عوام ہمیشہ سے اس طرح کے مسائل کا شکار رہے ہیں. یہ زندگی کی بنیادی ضروریات کبھی بھی کوئی آسان چیز ان کے لیے نہیں رہی ہے. یہ پاورٹی اسٹریکن علاقے ہیں, یہاں پہ جو ہے لوگ چھوٹی موٹی کھیتی باڑی پہ روایتی طور پہ انحصار کرتے رہے, اور وہ بھی اس کو کہتے ہیں بارانی, یعنی یہ رین پہ ڈیپینڈ کرنے والے علاقے جہاں پہ فصلیں بھی
قدرت پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ بارش ہوگی تو فصلیں بھی ٹھیک ہوں گی. تو پاورٹی اسٹریکن علاقوں میں یہ آٹا، چینی، اس طرح کی ایگریکلچر پروڈکٹس یہ ہمیشہ سے ان کے لیے ایک جو ہے نا پارٹ آف اسٹرگل رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن آپ بجائے اس کے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں یا ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، آپ نے جو ہے وہ کلیرک خرید کے تو میدان میں چھوڑ دیے. اب وہاں پہ ایک تصادم ہوگا بالآخر، سوسائٹی کے اندر سول وار ہوگی، کلیرکس ورسز جو سیکولر اور عام لوگ ہیں جو زندگی کی ضروریات کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پیپل آف دیٹ ٹیریٹوری وہ ایک آسٹیجز کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جب وہ اس طرح کا ایک جینون ایکسیپٹیبل قسم کا مطالبہ جسے اتھارٹی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتی لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو آپ اس میں ان کی کسی طریقے سے تسلی کے بجائے آپ کلیرک کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں کہ ان کو جائیں اور ان کو فیس کریں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ یہ مطالبے کیوں کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. اور جی. ظاہر ہے کہ انڈیا کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ صرف تقریر کر لینے سے جو ہے وہ لوگ خوش تو ہو جاتے ہوں گے، لیکن کتنا ایک عرصہ خوش ہوں گے تقریروں پہ. 47 سے لے کے ہمارے لوگ تقریروں پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. جی بالکل. لگاتار ہم سنتے رہتے ہیں امت شاہ جی کے منہ سے یا پھر ڈیفense منسٹر کے منہ سے کہ کشمیر ہمارا پورا پی او کے کی میں بات کر رہی ہوں. لیکن جو ابھی فی الحال 1 سال سے پی او کے میں جو استھتی بنی ہوئی ہے، صورتحال ہے، عوام بالکل بے حال ہے وہاں کے. اور ہم ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسے میں پاکستان نہ ان کی صورتحال پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ کشمیر مدعا اٹھاتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کی ان کو بالکل کوئی فکر نہیں ہے کہ کس حال میں ہے، ان کو پانی، بجلی، آٹا چاول پہنچا دیں. لیکن یہ صورتحال بدلنی تو چاہیے، کیونکہ اس طرح سے اس پہ کب تک ہم صرف ڈسکشن کرتے رہیں گے. لوگ انتظار کر رہے ہیں. انفیکٹ میں نے لٹرلی یہ ورڈ سنا کہ ہمیں ریسکیو کیا جائے، ہم یہاں پر پھنسے. دل بڑا دکھتا ہے کہ لوگ اتنے برے حال میں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے، دوائیوں کے لیے چیزیں نہیں ہے، دوا بھی ان کو میسر نہیں ہے. سب ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو کیا وے آؤٹ نظر آتا ہے؟ کیونکہ بھارت سرکار تو کہتی ہے کہ بنا ہم خون خرابی کے کشمیر پورا لے لیں گے. کیا پاسبلٹیز نظر آتی ہیں پھر اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے؟ دیکھیں ان کی جو پالیسی ہے وہ پریکٹیکل پالیسی ہے بنا خون خرابے میں. تو وہی پالیسی ہے جو چین نے ہانگ کانگ کے معاملے میں اختیار کی ہے، یا تائیوان کے معاملے پہ اختیار کی ہوئی ہے، یا اس طرح بے شمار دنیا میں اس طرح کے ڈسپیوٹس ہیں جو ریزالو ہوئے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم جب وہ ملک ترقی کر رہے تھے. پچھلی صدی میں 80s میں جب چین ہانگ کانگ مانگ رہا تھا تو اس نے جو یہ پالیسی اپنائی تھی تو کس بنیاد پہ اپنائی تھی؟ کہ یہ ان کو پتہ تھا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور کسی بڑی ڈسٹربنس کے بغیر ہم اگر اسی طرح ترقی کرتے رہے تو ہانگ کانگ کا ہمیں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چونکہ یہ ایک نیچرل کورس آف ایونٹ ہے جہاں آپ کی اکانومی، پولیٹکس اور جو اسٹریٹجک سچویشن ہے وہ جس طریقے سے شیپ اپ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ پالیسی لاجیکلی غلط نہیں ہے، لاجیکلی یہ پالیسی بالکل درست ہے. الٹیمیٹلی دیکھیں پورا بر صغیر جو ہے جس طریقے سے پاکستان کی جو اکنامک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اور جس طریقے سے ڈے بائی ڈے پاکستان جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف دوسرے ملک ابھرتے جا رہے ہیں اور آپس میں کوآپریٹ کرتے جا رہے ہیں، جیسے بنگلہ دیش اور بھارت کا ہو گیا. تو یہ تو پورے بر صغیر پہ یہ پرنسپل اپلائی ہوگا، کیونکہ جب آپ اس حساب سے ایک اکنامک دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کے درمیان یہ سرحدیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ان کی اہمیت جو ہے یا ان کا کام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ ظاہر ہے سمجھتے ہیں کہ ان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ اس طرح کی بے بسی یا بعض معاملات میں بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ ان کے حالات ہیں کہ دے آر Absolutely. لیونگ ان اے ویری میزریبل کنڈیشن، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی لانگ ٹرم قسم کی پالیسیز کو لے کے تو صبر سے بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. یہ بات ہے. جی بالکل سر، آپ نے صحیح کہا. ہم تو دور سے بیٹھ کر صرف ان کا درد
महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो उस सूरत-ए-हाल से गुज़रता है उसको पता होता है। हमारे पास ज़रा-सी किसी चीज़ की कमी हो जाती है या थोड़ी देर लग जाती है तो हम परेशान होते हैं, लेकिन उनके पास ये सारी चीज़ें उनको मैसर ही नहीं है और कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। बहुत ही अजीब-सी सूरत-ए-हाल है, हम सिर्फ़ बात ही कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इस मसले को हम हल होता हुआ जल्दी देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उधर बहुत बुरे हालात में फँसे हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस मसले पर जुड़े और अपनी पूरे डिटेल में हमें और हमारे व्यूअर्स को इस मसले को एक्सप्लेन किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।